अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा किचन। अब पहले तो अम्मी हलीमा का किचन था, अम्मी हलीमा का किचन अब खाली अम्मी हलीमा किचन है, क्योंकि जो मैंने कहा था वो मैंने काज ही उड़ा दिया है। क्योंकि कई थे ऐसे सब्सक्राइबर्स, कहीं अपने हमारे अपने यूट्यूब की जो फैमिली के बंदे की, उनको ये जो है नाम लंबा लग रहा था, तो मैंने बीच में से का किड़चकड़ा कर दिया है। तो बस जी हुन अम्मी हलीमा किचन है। तो वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा किचन। और आज जो मैंने अभी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है, रेडियो गई थी वहाँ। जो आज का मेरा टॉपिक था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, उसके मुतालिक जो ये आज की वीक चल रही है जी, तो उसके मुतालिक थोड़ी सी बात की है। तो क्वाइट बेनिफिशियल है जी। तो उम्मीद है कि आप सब सुनेंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी कोई फ़ायदा पहुँचेगा, तुसी भी कुछ सीख पाओगे। और आप जो जानकारी होना ज़रूरी है जी हर चीज़ की, जहनी बीमारियों की जो है, जिस्मानी बीमारियों की, कि मेंटल हेल्थ वाई सो इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ क्यों इतनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी जिस्मानी हेल्थ भी अच्छी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है ना, तो फिर जी ਤੁਹਾਡੀ जिस्मानी हेल्थ भी जड़ी है कोई कुछ स्टेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं अभी जो है रिकॉर्डिंग्स मेरी जो मैं स्टूडियो गई थी वहाँ मैंने किया कि सुनने वालों को भी, और जो रेडियो पे सुनते हैं और जो मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं उनको भी इस चीज़ से जो है ज़रूर फ़ायदा हो। तो ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, अपना भला भी कीजिएगा ते नाल दूजियां दा भला भी ज़रूर करियो इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो अल्लाह ताला जो है उस बंदे के लिए अच्छा करते हैं जो किसी के लिए अच्छा कर रहा हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहा हो। इवन कि अगर आपने अच्छा सोच लिया, आप कर नहीं पाए, तो ये नेकी भी जी आपके खाते में जाएगी। अगर आपने अच्छा सोचा और आपने अच्छा किया तो माशाल्लाह डबल डबल नेकियों का रिवॉर्ड मिलेगा। तो बस अगर आपने ना अच्छा सोचा ना अच्छा किया तो आपका भी नुकसान है, तो ना दूजे का भी नुकसान है। तो इंशाल्लाह ताला बढ़ते हैं जी मेरे आप क्या कहते हैं नू प्रोग्राम की तरफ, और सुनते रहें अम्मी हलीमा किचन का। आज का जो प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के मुतलिक है। उम्मीद है तो दुआ भी है कि अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए बेहतरी करें। जिस्मानी जहनी जो कोई तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जो विजिबल हैं अनविजिबल हैं, अल्लाह हम सबको इनसे बचाए रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दूसरे लोग भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे लोग कैसे महसूस कर सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है? कि आप काम पर जाएं, काम पर गलतियां करें, या आप काम पर तवज्जो नहीं दे रहे, गैर मामूली तौर पर खामोशी और पीछे हटते नजर आते हैं, या आप लोगों से गुरेज कर रहे हैं, या आप मामूली से ज़्यादा चीज़ों के बारे में फ़िक्र कर रहे हैं, मामूल से ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, या मामूल से ज़्यादा या कम सो रहे हैं, और जिस्मानी मसाइल की शिकायत कर रहे हैं कि सर में दर्द है, पेट में दर्द है, एक है, पेन है, और अपनी अच्छी तरह से देखभाल करना आप छोड़ रहे हैं। आपने जो है बाल नहीं अच्छी तरह से संवारे, या शावर नहीं लिया, या कपड़े नहीं बदले, या कपड़े नहीं धोए, या आपका घर क्लीन नहीं है, आपका घर ठीक ठाक नहीं है, आपने घर की देखभाल छोड़ दी है, घर में मैस है, गंद है, आने जाने वाले नोटिस कर रहे हैं, आपका खाना बिखरा हुआ है, खाना बाहर है, ख़राब हो चुका है, खाना बासी हो चुका है, आपने खाना पकाना छोड़ दिया है, चीज़ें सलीके से रखना छोड़ दी हैं, या अभी तक आपने अपने बिस्तर की चादरें नहीं बदली, बिस्तर की चादरें गंदी हैं, घर से स्मेल आ रही है, घर साफ सुथरा नहीं है। तो जो आपके घर आएगा वो नोटिस करेगा कि आप डिप्रेशन में हैं, आप घर साफ नहीं रख रहे, आपके घर में मैस है, आपकी अपनी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, यू लॉस्ट वेट और यू गेन्ड वेट, और यू ईटिंग टू मच और यू ईटिंग टू लेस, और आप घर से बाहर नहीं कर निकल रहे, सोशलाइज नहीं कर रहे, जो आ रहा है आपको घर में आके मिल रहा है। तो ये क्या है, डिप्रेशन की अलामतें हैं। तो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, दूसरे लोग भी इस चीज़ को जो है महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को इन सब का तजर्बा नहीं होगा, और कुछ लोग सिर्फ जिस्मानी अलामात से वाकिफ़ हो सकते हैं। आपको ख्याल आ सकता है कि आपको कोई तबी बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, क्योंकि आपको बहुत थकावट महसूस होती है, या आपको बहुत नींद के मसाइल हैं, मगर इस तरह की तबी अलामतें डिप्रेशन की पहली अलामत भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको ये एहसास ना हो कि आप किस कदर डिप्रेशन में हैं, ख़ास तौर पर अगर ये आहिस्ता आहिस्ता हुई हो। बाज़ लोग जद्दोजहद करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को सुस्त या क़ुव्वत इरादी की कमी का ज़िम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देते हैं। बाज़ जो है
آپ کو کسی دوست یا پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے, فرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے, جو آپ کو اس پر قائل کر سکے کہ واقعی کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو واقعی مدد لینے کی ضرورت ہے. اور آپ کا اچھا دوست آپ کو ضرور ایڈوائز کرے گا کہ آپ کو مدد لینے کی ضرورت ہے یا مدد لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر آپ یا کوئی دوست یا پارٹنر اگر دیکھیں کہ ہمارے فلاں دوست کو یا جو جاننے والا ہے یا بہن بھائی کو یہ ہے, تو آپ کے ڈپریشن کے احساسات سے آپ کا کام, آپ کی دلچسپیاں اور خاندان اور دوست سب اس جذبات سے متاثر ہوں گے. آپ کے ڈپریشن کے احساسات کچھ عرصے سے جاری ہیں, ان میں کوئی بہتری جو ہے آتی محسوس نہیں ہو رہی, تو آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہوئے پائیں گے کہ زندگی جینے کے قابل نہیں ہے, یا آپ کا نہ ہونا یا ہونا دوسروں کو کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ کا جو نہ ہونا دوسرے لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. تو یہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گی, اور یہ نیگیٹو تھاٹس پتہ بڑھتے 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 کیا ہوگا, آپ یہ سوچیں گے کہ یو ڈونٹ ویلیو اینی تھنگ, آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کو کوئی پیار نہیں کرتا, آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا, آپ کو کوئی احساس نہیں کرتا, آپ کی کوئی کیئر نہیں کرتا, آپ کو کوئی جو ہے اگر آپ بات بھی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اگنور کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, منفی تھاٹس, نیگیٹیوٹی جو ہے دماغ کو آپ کے جگڑنا شروع ہو جاتی ہے, دماغ کے ارد گرد ایک جال بننا شروع کر دیتی ہے نیگیٹیوٹی, نیگیٹو تھاٹس, اور آپ اس نیگیٹیوٹی میں آپ بالکل کہتے ہیں نا بندہ ایک دم فریز ہو جاتا ہے, آپ ایک دم اس کی وہ چیز آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ میری کسی کو ضرورت نہیں ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, سوسائڈل اٹیک, خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب میری کسی کو ضرورت نہیں ہے تو میرے جینے کا کیا فائدہ, تو میرے لیے مرنا ہی بہتر ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو اگر شروع میں محسوس ہو جائے کہ دماغ میں نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, یا زیادہ سونے کو دل کرتا ہے, یا نیند ہی نہیں آ رہی ہے, اور بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے, باہر جانے کو دل نہیں کر رہا ہے, کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے, تو یہ فکر مندی والی بات ہے. کچھ لوگوں کو جب ڈپریشن ہو جائے تو وہ بہت بڑی فکر مندی میں بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ہر وقت کنارہ کش, پریشان, خوفزدہ محسوس کریں, اور آپ کو باہر جانا یا لوگوں کے آس پاس رہنا مشکل لگتا ہو, یا آپ کو جو طبی علامتیں درپیش آ سکتی ہیں, جیسے منہ کا خشک ہونا, پسینہ آنا, سانس پھولنا, یا پیٹ میں کہتے ہیں نا مروڑ اٹھنا, یا پیٹ میں کہتے ہیں نا جی کچھ ہو رہا ہے. وہ اگر آپ ڈپریشن اور اضطراب میں مبتلا ہیں تو ان میں سے اس کا علاج کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ دشواری ہو رہی ہے. کئی لوگوں کو جب ڈپریشن ہوتا ہے, دے کانٹ بریتھ پراپرلی, ان کی پیلپٹیشن آف دا ہارٹ, کے ہارٹ بہت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باڈی سے ہیٹ جو ہے باہر نکل رہی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سائن ہوتے ہیں ڈپریشن کے, کہ آپ خوفزدہ ہو رہے ہیں. پریشان ہو جانا, فون کی گھنٹی بجنا تو آپ نے پریشان ہو جانا, ڈور بیل بجنا تو آپ نے پریشان ہو جانا, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, اور آپ نے یہ سوچنا کہ ہائے شاید آپ کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے یا آپ کو کچھ اور ہو رہا ہے. تو مے بی وہ چیز بھی ہو, لیکن جب سڈنلی پریشان ہو جانا کسی ساؤنڈ کے ساتھ, کسی کی آواز کے ساتھ, یا کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے, کوئی صدمہ ایسا بیٹھ چکا ہے, کوئی شوق جو آپ کو پہنچا ہے کہ آپ جب بھی وہ شوق کے بارے میں یا اس صدمے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کی حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو جیسے کہ گھبراہٹ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پلیز اس طرح کی علامات اگر ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے, قریبی ڈاکٹر سے, اپنے کسی فرینڈ سے جو آپ کو اچھی ایڈوائس کرے, اچھی طرح گائیڈ کرے, ان سے بات کریں. ڈپریشن کا جو لوگ شکار ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور ہیلپ سیکھ کریں, ہیلپ ڈھونڈیں. گھر میں رہ کے حال اور خراب ہوگا, حالات اور بد سے بدتر ہوں گے, اور یہ آپ کے لیے نہیں صحیح, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. فرمائش آئی تھی انکل سلیمان بسم اللہ کی جانب سے, اور وہ سنا چاہ رہے تھے منقبت وہ میرا عمر ہے, اور ڈیڈیکیٹ کیا انہوں نے آپ تمام سننے والوں کی نظر. امید ہے کہ یہ کلام آپ سب نے سنا ہوگا, پسند کیا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے دلوں تک بھی ضرور پہنچا ہوگا. اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں میرے پروگرام کے دوران اپنی من پسند مرضی کا کوئی کلام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کو, تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو پر نمبر ہے 01274
570-900। آپ ہمیں میسیج بھی بھیج سکتے ہیں www.radiomac.org پہ۔ اگر ابھی آپ نے ٹیون ان کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آج کے ہمارے پروگرام میں وقت کی قدر میں، وقت کی ویلیو میں، ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس جو کہ یہ ہفتہ ویک چل رہی ہے اس بارے میں، تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے آپ کی اپنی ویل بینگ کے لیے، دوسروں کے لیے، اور بہت ضروری ہے۔ تو ابھی ڈپریشن کے متعلق بات کر رہے ہیں ہم، تو ڈپریشن کیوں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے، کیا صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو ڈپریشن جو ہے یہ کسی کمزوری کی علامت نہیں، یہ سب سے زیادہ پرعزم لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، مشہور کھلاڑی ہوتے ہیں، مشہور شخصیات، یہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں۔ کبھی افسردہ ہونے کی وجہ واضح ہوگی، کبھی نہیں، یہ کبھی نا امیدی ہو سکتی ہے، کبھی مایوسی ہو سکتی ہے، یا اس کی وجہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی اہم شخص کا کھو دینا، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم کسی اپنے پیارے کو کھو دیتے ہیں تو انسان ڈپریشن میں جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ آپ جو ہے اس کے کہتے ہیں نا کہ ہم اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں صبر کی، کہ یا اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ ہمارے مسلمان ہونے کا، اللہ پہ یقین رکھنے کا اور اللہ سے دعا کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی گریف سے، کسی پریشانی سے، کسی تکلیف سے، کسی دکھ سے گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ جو اوپر بیٹھا ہے اسی نے ہمیں اس چیز سے باہر نکالنا ہے، تو ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے دعا مانگتے ہیں اور اسی سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، اس مشکل سے یا اللہ ہمیں باہر نکال، تو ہی اس کو نکالنے والا ہے، تو نے ہی ہمیں اس پریشانی میں ڈالا ہے، تو نے اسے باہر نکالا ہے، تو یا اللہ ہماری مدد عطا فرما۔ تو اس چیز کا یقین ہونا اسپریچولی بہت ضروری ہے، یہ چیز آپ کو ڈپریشن میں جو ہے جانے سے روکتی ہے، ڈپریشن میں جانے سے بچاتی ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ اللہ توکل ہونی چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ گھبرا جانا چاہیے کہ اے کی ہو گیا ہن کی کریں گے اور مر گئے لٹ گئے، یہ جو ہے چیزیں انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے اچھا بھلا انسان زندگی کے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے۔ تو ڈپریشن کسی دباؤ، تکلیف دہ جو واقعے سے پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کہ سوگ ہو گیا، رشتہ ٹوٹنا، نوکری کا کھو جانا۔ اگر آپ کی زندگی کے حالات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں یا آپ کے آس پاس کوئی دوست یا خاندان والے نہیں، تو آپ کے ڈپریشن میں جانے کے امکانات بہت بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں، سوشلائز نہیں کر رہے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اکیلے رہنا پسند کر رہے ہیں اور باہر نہیں نکلتے، گھر پہ فوڈ آرڈر ہو رہا ہے، کوک بھی نہیں کر رہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے، اپنا خیال نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، تو یہ ڈپریشن کی علامتیں ہیں۔ اگر ایز اے نیبر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ والا نیبر اس چیز سے، اس دور سے گزر رہا ہے، تو پلیز اگر وہ نہیں کانٹیکٹ کر سکتا تو آپ کانٹیکٹ کریں کسی ڈاکٹر سے، کسی ایسے بندے سے، کاؤنسل سے، کہ بھائی ہمارا جو نیبر ہے وہ باہر نہیں نکلتا، گھر میں ہی رہتا ہے، وی کانٹ سی ہیم اور وی ہارڈلی سی ہیم، اور پلیز آ کے اس کا پتہ کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ایفرٹ سے وہ بندہ جو ہے اس کی ہیلپ ہو جائے، ڈپریشن میں سے نکل آئے اور اس کا جو ہے علاج ہو سکے۔ نیند، خوراک اور ورزش سب کا ہمارے موڈ اور ہم چیزوں سے کیسے ان سے نپٹتے ہیں ان پر اثر ہوتا ہے۔ نیند پوری لینا، خوراک کا جو ہے صحیح ہونا اور ورزش، ایکسرسائز کرنا، یہ جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جسمانی صحت کے مسائل خاص طور پر سنگین یا طویل مدتی جیسے ڈپریشن کا سبب بن سکتے ہیں یا اسے مزید خراب کر سکتے ہیں، جیسے کہ جسمانی صحت جیسے بیماریاں ہیں وہ آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا سکتی ہیں، جیسے کہ کینسر اور دل کی بیماری، جان لیوا بیماریاں، طویل مدتی اور با تکلیف دہ بیماریاں جیسا کہ گینٹھیا، اتھرائٹس، گھٹنوں کی دردیں، جو آپ کے جوڑنٹس میں دردیں ہوتی ہیں، وہ وائرل انفیکشن جیسے فلو کا ہونا یا بخار کا ہو جانا، خاص طور پر نوجوان لوگوں میں۔ ہارمونل مسائل جیسے کم فعال جیسے تھائرائیڈ ہے، دماغی یا اعصابی نظام کو متاثر کرنے والے حالات، ابھی جیسے کہ ہم کووڈ سے گزرے ہیں، تو کووڈ میں لوگوں کو بہت مینٹلی، جتنا کووڈ نے افیکٹ کیا اتنا جو ہے اس کرونا نے افیکٹ نہیں کیا، جتنا کہ لوگ مینٹلی ڈپریشن میں چلے گئے
پیپل ور سو اسکیڈ. پیپل اتنا ڈر گئے تھے, اتنا سہم گئے تھے کہ ونڈو تک جانے سے گھبراتے تھے, دروازہ کھولنے تک گھبراتے تھے, کسی کو ملنے جلنے سے گھبراتے تھے. اپنے پیارے رشتے جو ان کے دنیا سے چلے گئے وہ ان کو بھی اسی طرح سے گڈ بائے نہیں کہہ سکے, کیونکہ دے ور سو اسکیڈ کہ ہم باہر سے نکلنے. ان لوگوں کو ڈر تھا کہ ہم مر جائیں گے, لوگوں کو مرنے کا ڈر تھا. مرنے کے ڈر سے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے. اگر ہم نے کسی کو دیکھ لیا تو ہمیں کرونا ہو جائے گا, کسی سے بات کر لی تو کرونا ہو جائے گا, کسی کے ہاتھ کو چھو لیا تو کرونا ہو جائے گا. تو کرونا میڈ اے بگ اسکیری امیج ان پیپلز ہیڈ کہ جو کرونا ہے وہ کیا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. لوگ اس چیز سے گھبرا کر, اس ڈر سے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے, اور کئی لوگ کرونا سے نہیں ڈپریشن سے دنیا سے چلے گئے. تو جو بیماریاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو ڈپریس کر سکتی ہیں, ڈپریشن میں لے کے جا سکتی ہیں. تو ان چیزوں کا بھی جو ہے دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم جیسے کہ مسلمان ہیں, ہمارا یقین ہے کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے. موت برحق ہے, موت آنی ہے, اور موت کا ٹائم بھی مقرر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے اتنا کھا پی رہے ہیں, ہیلتھی کھا رہے ہیں, جنک فوڈ نہیں کھا رہے ہیں, اور ہمارا لیونگ سٹائل بہت اچھا ہے, ہم تو 200 سال تک جئیں گے. نہیں, جتنا اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہے, جس بیماری نے بھی آپ کی زندگی میں آنا ہے اور جیسے آپ کی موت آنی ہے وہ مقرر ہے. لیکن انسان کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے, انسان کو خود بھی ہاتھ پیر مارنے چاہیے. یہ نہیں کہ سارا کچھ جی تسی چھڈ کے بہ جاؤ کہ بس ہن جین دا کوئی مقصد نہیں, ہن دنیا 'چ رہن دا کوئی مقصد نہیں. تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں. گیو اپ کرنا جو ہے نہیں, گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے آپ میں بہتری لا سکتے ہیں تو کوشش کریں, پر جو گیو اپ ہے وہ مت کریں. کئی لوگ ڈپریشن میں اس طرح شکار ہوتے ہیں کہ جیسے بچپن میں کوئی مشکل تجربات یا صدمے کی وجہ ہو سکتی ہے, جیسے بچپن میں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی جیسے جسمانی, جنسی یا نفسیاتی, یا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہو, یا تشدد یا تکلیف دہ واقعے ان کے ساتھ پیش آئے ہوں, یا جو ان کے خاندان کا کچھ ایسا باتیں کچھ حصہ رہی ہوں جن کو وہ کبھی باہر شیئر نہیں کر سکتے تھے. کیوں کہ جی گھر میں باتیں رہیں, باہر والوں کو پتہ نہ چلیں, ہماری عزت پہ حرف آئے گا, ہماری عزت خراب ہوگی, ہمارا نام بدنام ہوگا, ہم بدنام ہوں گے. وہ چیزیں اگر بچپن میں آپ کے ساتھ ساتھ جوانی تک رہی ہیں تو آپ کے ڈپریشن میں جانے کے بہت ہائی چانسز ہیں. کیونکہ جب آپ وہ چیزیں ہی نہیں پیچھے چھوڑ کر آئے, آپ وہ چیزیں کیری آن کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. جیسے کہ اگر ہوتا تھا پہلے وقتوں میں, جیسے ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی بچے جسمانی طور پر جو ہے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, جنسی تشدد کیا جاتا ہے, اور وہ بچے کسی کو بتا نہیں سکتے, شیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. ان کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے کہ یو شوڈنٹ ٹیل اینی باڈی, اگر آپ نے کچھ کیا تو میں آپ کو ہارم کروں گا یا آپ کی فیملی کو ہارم کروں گا. تو بچے ڈر جاتے ہیں. تو یہ میرا میسج تمام سننے والوں کے لیے ہے, جب آپ کے بچے گھر آتے ہیں اسکول سے, کالج سے, اپنے فرینڈس کے گھر سے یا کسی ریلیٹیو کے گھر سے, تو میک شور کیا کیجئے آپ اپنے بچوں سے پوچھا کریں ہاؤ واز اٹ, واٹ ڈڈ یو ڈو, کہ تم نے کیا کیا, کس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, تمہیں کسی نے چھیڑا تو نہیں, تمہیں کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی, یا تمہیں کسی نے تنگ تو نہیں کیا, یا تمہیں کسی نے غلط طریقے سے ہاتھ لگانے کی کوشش تو نہیں کی. اپنے بچے سے پوچھا کریں کہ کسی نے تمہیں ڈرایا تو نہیں, کسی نے تمہیں دھمکایا تو نہیں, یا کسی نے تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ میں تم کو نقصان پہنچاؤں گا یا تمہاری فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا. بچوں کے ساتھ یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم خود بچوں سے یہ باتیں نہیں کریں گے, بچے ڈر کے کبھی ہم سے یہ باتیں شیئر نہیں کریں گے. اب وہ تو بچوں کو شروع سے ہی ان بات کی جو ہے آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ no one should touch you in a wrong way. کوئی آپ کو کبھی غلط طریقے سے ہاتھ نہ لگائے, اگر لگائے بھی تو you should defend yourself. آپ جو ہے کوشش کریں بچوں کو بتانے کی, طریقے بتانے کی کہ وہ اپنا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں, کیسے اس سچویشن کو جو ہے اس بندے کے لیے وہ خراب کر سکتے ہیں اور اپنے لیے صحیح بنا سکتے ہیں. یہ ہماری اپنی تربیت ہے. بچوں کو صرف اسکول سے یہ انفارمیشن نہیں ملنی چاہیے, بچوں کو ہمیں گھر میں بھی یہ انفارمیشن دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ ایک صحیح زندگی گزار سکیں. کئی لوگ جو
ان کی 70s میں ہے 80s میں ہے, انہوں نے کئی لوگ ایسے ہیں کہ بچپن میں ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی ہوئی جو کہ ابھی تک وہ اس چیز سے نہیں نکل پائے, ابھی تک اس چیز کے جیسے کہ صدمے میں ہے, اس چیز کے شوق میں ہے, اس چیز کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پائے. تو ہمارے بچے ہیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہماری امانت ہے, اور ہمیں ان بچوں کا کیسے خیال کرنا ہے, ان کو کیسے ایک اچھی زندگی دینی ہے, کیسے ان کو اس معاشرے کے جو لوگ برے ہیں ان سے بچانا ہے, اور کیسے ان کو ڈپریشن سے بچانا ہے, ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ابھی ہم لیں گے ایک بریک. امید ہے کہ آپ کو آج کے پروگرام میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس سے بہت کچھ سننے کو, سمجھنے کو اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کو ملے گا. بڑھتے ہیں ایک خوبصورت سے کلام کی طرف, اور ملوں گی آپ کو اس کلام کے فوراً بعد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو جی آیانو اینڈ خوش آمدید ٹو ریڈیو میک 107.1 FM کی نشریات. میں مخاطب ہوں آپ کی میزبان رحمہ احمد, اور ابھی جو ہم نے منقبت پیش کی قاری شاہد محمود صاحب کی آواز میں, امید ہے کہ یہ آپ نے کلام سنا ہوگا, پسند کیا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے دلوں تک بھی ضرور پہنچا ہوگا. اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں میرے پروگرام کے دوران اپنی من پسند مرضی کا کلام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کو, تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو پر نمبر ہے 01274570900. آپ ہمیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں www.radiomac.org پہ. تو جی پروگرام کا لاسٹ ہاف این آور جو ہے چل رہا ہے. اگر ابھی آپ نے ٹیون ان کیا ہے میرے پروگرام کو, تو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں وقت کی قدر میں, وقت کی ویلیو میں ہم بیان کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس, اور اس میں ڈپریشن کے متعلق بات کی ہے ہم نے کہ ڈپریشن کے کیا ظاہری جو علامات ہیں وہ کیا ہیں, ڈپریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اگر ڈپریشن ہے تو ہم کیسے خود اپنی مدد آپ کے تحت اس ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے. اگر جیسے کہ ڈپریشن اگر آپ کو ہے تو آپ کسی سے بات کریں, یہ نہیں کہ بس ڈپریشن ہے تو کسی سے بات نہیں کرنی, نہیں. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دیٹ یو آر فیلنگ ڈاؤن, یو ناٹ فیلنگ رائٹ, کہ آپ کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے, تو اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بری خبر ملی یا کوئی بڑی پریشانی ہوئی ہو, تو اس پر گفتگو کرنا بہتر ہے. اس سے آپ کو کسی جو آپ کا قریبی فرینڈ ہے اس کو بتائیں, اس کو اس کی مدد میں شامل کریں, یا اس کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں بتا نہیں سکتے تو آپ لکھ کر بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ منہ سے بیان نہیں کر سکتے, لیکن کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. جزاک اللہ جی. ہاں جی, تو اور کیا ہو سکتا ہے, ہم کسی کو اگر بتا نہیں سکتے تو اس کو لکھ کے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایکٹیو رہیں, متحرک رہیں. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو کچھ ورزش کے لیے باہر نکلیں, خواہ صرف تھوڑی دیر چہل قدمی کیوں نہ ہو. اس لیے کیونکہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے اس کے لیے آپ کا جسمانی طور پر فٹ رہنا اور بہتر نیند آنا بہت ضروری ہے. اگر آپ جسمانی طور پر فٹ ہیں, بہتر نیند آئے گی, تو اس میں آپ کو ڈپریشن سے باہر نکلنے میں مدد ملے گی. اس سے آپ کو دوسری چیزوں پر توجہ جو ہے آپ کی مرکوز کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے, نہ کہ تکلیف دہ خیالات اور احساسات پر. تو تیسری چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مناسب طریقے سے کھائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ بھوک نہ لگے, لیکن باقاعدگی سے کھانے کی کوشش کریں. جب آپ کو ڈپریشن ہو تو بڑی جلدی وزن کم ہو جاتا ہے, وٹامنز میں کمی آ جاتی ہے, یا بہت زیادہ جنک فوڈ کھانا اور نہ چاہتے ہوئے وزن جو ہے بڑھنے لگتا ہے. آسان سی بات ہے, متوازن غذا, ہیلتھی ڈائٹ رکھیں, جس میں بہت سے پھل آتے ہیں, سبزیاں آتی ہیں, اور آپ کے جسم اور دماغ کو صحت مند رکھنے میں یہ چیزیں مدد کرتی ہیں. چوتھے نمبر پہ جی, جیسے کہ شراب اور منشیات سے بچیں. شراب سے آپ چند گھنٹے بہتر محسوس کر سکتے ہیں, لیکن یہ در حقیقت طویل عرصے میں ڈپریشن کو بدتر بنا دیتی ہے. غیر قانونی منشیات, خاص طور پر جیسے کہ ہم کوکین ہے, ویڈ کوئی ہے, اور جو غلط چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کو خراب کر سکتی ہیں, آپ کی جسمانی ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ دونوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں. پانچویں چیز ہے نیند کا معمول بنائیں.
ہر رات ایک ہی وقت پر سونے کی کوشش کریں. ٹائم سیٹ کر لیں that 10 o'clock, by 10 o'clock I'm going to be in bed. اور صبح ایک ہی وقت پر اٹھیں کہ by 6 o'clock I need to be up. سونے سے پہلے کچھ ایسے سکون آور کام کریں جن سے آپ لطف اندوز ہوں، جیسے کہ کتاب پڑھ لینا یا کوئی اچھا قرآن پاک پڑھ لینا، کوئی نعت سن لینا، کوئی نشید سن لینا. اگر آپ سو نہیں سکتے تو بستر سے اٹھیں اور کچھ پرسکون کریں، جیسے صوفے پر خاموشی سے بیٹھنا. اور اگر آپ ہر وقت تناؤ محسوس کرتے ہیں تو آرام کرنے کی مشقیں جیسے کہ یوگا ہو گیا، مساج ہو گیا، اروما تھراپی ہو گئی، یا کوئی دوسری سرگرمی جو ہے وہ آزمائیں. کسی اچھے اسکالر کے پاس بیٹھ جائیں جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرے، جو آپ کو اویئرنیس بڑھائے آپ کی اس سلسلہ میں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. نیند لینا، اور جب ہم رات کو دیر سے سوئیں گے صبح دیر سے اٹھیں گے، یا رات کو بھی نہیں سوئیں گے ساری رات جاگیں گے دن کو سوئیں گے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کا ایک پیٹرن بنایا ہے کہ رات سونے کے لیے، دن کو کام کاج کے لیے. تو کوشش کریں اپنی جو ہے روٹین، اپنی ٹائمنگ، اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے سیٹ کریں. کچھ ایسا کرنے کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں جس سے آپ کو واقعی آپ لطف اندوز ہوں، جیسے کوئی گیم کھیلنا، پڑھنا، یا کوئی اور مشغلہ، باغبانی کرنا، گارڈننگ کرنا، یا آپ شعر و شاعری کرنا، یا کوئی گیم کھیلنا جو کہ جس سے آپ ایک ٹیم میں، آپ بیڈمنٹن ہو گیا یا فٹ بال پہ چلے جائیں تو انوالو ہوں دوسری ایکٹیویٹیز میں. ڈپریشن کے بارے میں بہت سی کتابیں اور ویب سائٹ موجود ہیں اور آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بہتر طریقے سے نپٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ سمجھنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کس تجربے سے گزر رہے ہیں. اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت کریں. یہ نہ کہیں کہ میں تو مجھ پہ رحم کھائیں، لوگ مجھ پہ رحم کھائیں. جب آپ خود پہ رحم نہیں کھا رہے تو لوگوں سے رحم کی جو ہے توقع رکھنا، یہ بھی چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہے. پہلے خود اپنے آپ پہ رحم کھائیں، پہلے خود اپنے آپ کو جو ہے اس ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کریں. باہر نکلیں، لوگوں سے باتیں کریں، باغبانی کا جیسے میں نے کہا ہے، کوئی گیم کھیلیں، کتاب پڑھیں، کوئی مشغلہ، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو اس ڈپریشن میں نکالنے سے آپ کی مدد کرے. تو کچھ دنوں کے لیے اپنے روزمرہ معمولات سے دور رہنا واقعی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو اپنے روزمرہ کے تناؤ اور پریشانیوں سے تھوڑی سی بریک لے لیں، تھوڑا سا وقفہ کر لیں. اگر آپ اپنا ماحول بدل سکتے ہیں، خواہ چند گھنٹوں کے لیے نہ ہو، تو یہ بھی بہت مفید ہے. کسی کو وزٹ کر لیں، کسی کے ساتھ باہر ٹی پہ چلے جائیں، کسی کے ساتھ باہر ڈنر پہ چلے جائیں، کسی گیم پر چلے جائیں، یا کچھ ایسے ہی سوشلائز کرنا شروع کر دیں جیسے گیدرنگ ہوتی ہیں. چلیں، کسی نے انوائٹ کر لیا تو چلے گئے. اور یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے باتیں کریں، دوسرے لوگوں سے بھی ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، وہ کس دور سے گزر رہے ہیں. جب آپ کو ڈپریشن ہو تو اپنی مدد کرنا مشکل ہو سکتا ہے. اس طرح کی صورتحال میں دوسرے لوگوں سے بات کرنا مفید ہو سکتا ہے. کچھ خیالات کے لیے جو ہے اپنے خیالات کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کے خیالات جاننے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آج کے پروگرام میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو کچھ اچھی مفید انفارمیشن ملی ہوگی کہ ہم ڈپریشن سے کیسے نکل سکتے ہیں، کیسے دوسروں کی مدد لے سکتے ہیں، کیسی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، اور جو ہے خود کو کیسے بہتر محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ باقی ہم سب کو توفیق دیں جو ہے اس مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں جاننے کی اور صدقہ جاریہ بنانے کی، اور لوگوں کو جو ہے یہ انفارمیشن دینے کی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں گھر کی بات گھر میں ہی رہے، گھر کی بات باہر نہ نکلے. اور جو ڈپریشن ہے یہ اس کا علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈپریشن کین کل یو. ڈپریشن جو ہے اسے آپ جو تمام بیماریوں کی جو ہمیں جسمانی بیماریاں، کینسر ہو گیا، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، انگزائٹی، جو مرضی لے لیں، سب کی جڑ کہیں نہ کہیں جا کے ڈپریشن سے جڑتی ہے. ڈپریشن بگننگ ہوتی ہے ہر چیز کی، ہر بیماری کی، ذہنی، مینٹلی، ہر بیماری کی جو کہتے ہیں نا آغاز ڈپریشن سے ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو، اپنا ماحول بہتر بنائیں. اپنے آپ کو اگر فیل کر رہے ہیں کہ وی آر فیلنگ ڈاؤن، وی فیلنگ ڈپریسڈ، باہر نکلیں، ایکسرسائز کریں، نیچر کو انجوائے کریں، نیچر کو دیکھیں، گرینری کو دیکھیں، برڈز کو دیکھیں، کسی اینیمل فارم پہ چلے جائیں، اینیمل کو دیکھیں
اور ان سے جو ہے آپ کو الگ الگ، کیونکہ ہر کسی کا ڈپریشن دور کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. کئیوں کو لوگوں کی کمپنی اچھی لگتی ہے، کئیوں کو نیچر اچھی لگتی ہے. تو میک دا موسٹ آف اٹ. ایکسرسائز کریں، نیند کا پیٹرن بنائیں کہ دن میں کتنے گھنٹے آپ نے ریسٹ کرنی ہے، رات میں کتنے گھنٹے سونا ہے، دن میں آپ نے کس کس سے بات کرنی ہے. گھر میں ہیلتھی فوڈ بنانے کی کوشش کریں، جنک سے اوائڈ کریں. اور جو کہتے ہیں نا باٹم آف دا لائن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یو آر فیلنگ ڈاؤن، یو فیلنگ ڈپریس، تو کسی ایسے اچھے دوست کے ساتھ بات کریں، کسی گھر والے کے ساتھ بات کریں، یا ڈاکٹر سے فوری طور پہ رجوع کریں. ویٹ نہ کریں اس چیز کو بہت زیادہ خراب ہو جانے کا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں حالات آپ کے بھی، اور آپ کو سنبھالنے والے بھی آپ کو پھر سنبھال نہ سکیں.